अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 जिलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पंजाब के मगरबी लुधियाना समेत 4 रियासतों की 5 असेंबली सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाबात के नतायज आज पीर को ऐलान किए जा रहे हैं। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए और गिनती के अमल को हमवार करने के लिए वसी इंतजाम किए गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक लुधियाना वेस्ट सीट पर बैलेट पेपर्स की गिनती मुकम्मिल हो गई है। अब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है। दरअसल केरला के निलंबुर में कांग्रेस उम्मीदवार आर शौकत ने बढ़तरी हासिल कर ली है। कांग्रेस उम्मीदवार सीपीआईएम के एम स्वराज पर 212 वोटों से आगे चल रहे हैं। जुमेरात को पंजाब में लुधियाना वेस्ट, मगरबी बंगाल में कालीगंज, गुजरात में विधानसभा कड़ी और केरला में निलंबुर समेत 5 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग हुई थी। लुधियाना वेस्ट हुक्मरान आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खास है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस सीट से अपने राज्यसभा एमपी और सनतकार संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Dreaming of becoming an IAS officer? Turn that dream into reality with MS IAS Academy. Join our free civil services coaching program. Entrance exam on 29th June 2025. Last date to apply 28th June 2025. Exam to be held at 100 plus exam centers across India. Apply now at mseducationacademy.in. MS IAS Academy, developing compassionate leaders. ईरान और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़े में भारतीय हुकूमत अपने शहरियों को बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन सिंधु के नाम से एक खुसूसी ऑपरेशन चला रही है। इसके तहत 225 हिंदुस्तानियों को लेकर एक खुसूसी परवाज इतवार की रात 11:10 पर ईरान से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। इनके अलावा 162 हिंदुस्तानी इजराइल के जंगी इलाके से बाहिफाजत उर्दन पहुंच गए हैं, जिन्हें जल्द ही दिल्ली लाया जाएगा। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सिंधु के तहत इतवार की रात तक कुल 1713 हिंदुस्तानियों को बाहिफाजत वापस हिंदुस्तान लाया गया। ये ईरान से हिंदुस्तान के लिए 8वें इनकला की परवाज थी। इनके अलावा बताया जा रहा है कि इजराइल से उर्दन पहुंचने वाले हिंदुस्तानियों को ओमान से हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा, जबकि 200 से ज्यादा लोगों के साथ हिंदुस्तानियों का एक और खेप कल तक उर्दन पहुंचने की उम्मीद है, जहां से इन्हें हिंदुस्तान लाने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान इजराइल तनाज़े में अमेरिकी हमले के बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बात की और तनाज़े के बढ़ने पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कशीदगी के फौरी खात्मे और मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देने का मशवरा देते हुए वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान अमन और इंसानियत के साथ है। ईरानी सदर से हुई गुफ्तगू की इत्तला खुद वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। मोदी ने बताया कि उन्होंने इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी तौर पर कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अपील का इआदा किया है। वज़ीर ख़ारजा ने बाद में एक बयान में बताया कि ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया था। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को तफसील से जानकारी पेश की और खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल, बिलखुसूस ईरान और इजराइल के दरमियान जारी तनाज़े पर अपने नुक्ते नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि हिंदुस्तान अमन और इंसानियत के हक में है। हिंदुस्तान ने ईरान पर इजरायली हमलों से पैदा हसास सूरत-ए-हाल के दरमियान जून में रूसी तेल की खरीदी तेज कर दी है और मशरक़ सतह के सप्लाई कुनिंदगान जैसे सऊदी अरब और इराक से हासिल किए जाने वाले तेल से कहीं ज्यादा तेल खरीदा जा रहा है। अमेरिकी फौज ने इतवार की सुबह ईरान में 3 न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले किए, जिससे सूरत-ए-हाल और खराब हो गई है। हिंदुस्तान की ऑयल रिफाइनर्स इम्कान है कि जून में मजमूई तौर पर रोजाना की असास पर 2 मिलियन बैरल तेल दरामद करेगा। यह 2 सालों में सबसे ज्यादा दरामद है। इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से हासिल किए जाने वाले जुमला तेल से ज्यादा है। ईरान इजराइल जंग के ताल्लुक से महाराष्ट्र की रजा एकेडमी के सरबराह मोहम्मद सईद नूरी ने कहा है कि ईरान उस वक्त तक जंग बंदी ना करे जब तक इजराइल की जानिब से फलस्तीनियों, इनकी जान व माल, इज्जत व आबरू और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की ठोस जमानत ना दी जाए। दरख्वास्त उन्होंने एक अखबारी बयान के जरिए की। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल अपने नाजायज़ वजूद और गासिबाना कब्जे के बाद से फलस्तीनियों पर मुसलसल जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा और घरों को खंडर बना रहा है। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की जाती है और बार बार इसे बंद किया जाता है। ग़िज़ाई अजनास को तबाह किया गया। गुज़िश्ता 20 माह में जिस तरह की दरिंदगी और जारियत इजराइल ने की है, इसकी तारीख में मिसाल मिलना मुश्किल है। सईद नूरी ने हुकूमत ईरान से कहा है कि वो किसी भी आलमी दबाव के आगे झुकने के बजाय फ़लस्तीनियों के हुकूक, क़िबले अव्वल और गाज़ा के अवाम की मुकम्मल हिफाजत की ज़मानत हासिल किए बगैर किसी सलाह या मुआहदे पर हरगिज़ दस्तखत ना करें। मुंबई में मसाजिद से लाउड स्पीकर उतरवाने के ताल्लुक से पुलिस पर ज्यादती का इल्जाम आयद किया जा रहा है। अब भी पुलिस की जानिब से वही रवैया अपनाया जा रहा है। इसके ताल्लुक से बाहम सलाह
وہ مشورہ اور وکلا کے ذریعے عدالت سے رجوع کرنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ دریا اسنا مالونی میں متعدد مساجد کے ٹرسٹیان کو پولیس نے فون کر کے لاؤڈ اسپیکر اتارنے کے لیے کہا ہے۔ اس سے ٹرسٹیان پریشان ہیں کہ اب یہاں بھی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ گیٹ نمبر 7 مالونی انجمن جامع مسجد کے صدر اجمل خان نے میڈیا کے استفسار پر اس کی توثیق کی اور بتایا کہ اعظمی نگر، امبوزواڑی اور دیگر علاقوں کی مساجد کے ٹرسٹیان نے ان کو بھی اس تعلق سے فون کیا تھا۔ اس پر ٹرسٹیان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن جا کر لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت لے لیں۔ جامع مسجد نے 3 ماہ کی اجازت لی ہے اور اس کے لیے 1800 روپے فیس دینی پڑی ہے۔ 1 ماہ کی فیس 600 روپے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محرم کے وعظ کی مجالس کی اجازت لینے کے لیے پولیس اسٹیشن جانے پر پولیس کی جانب سے مائک کے استعمال کرنے کی اجازت لینے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ دہلی میونسپل کارپوریشن نے دہلی پولیس کی موجودگی میں منگول پوری میں وائی بلاک کی جامع مسجد کے وضو خانے کو بلڈوزر سے گروا دیا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ اس وضو خانے کے خلاف کارروائی کی گئی۔ گزشتہ سال بھی اسے منہدم کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق منگول پوری علاقے میں واقع محمدی جامع مسجد اور اس سے منسلک مدرسہ انور العلوم کے غیر قانونی قبضے کا الزام لگاتے ہوئے آج پولیس فورس کی موجودگی میں منہدم کر دیا گیا۔ MCD کی طرف سے 20 جون کو جاری کردہ نوٹس کے بعد مسجد کمیٹی نے خود ہی اس تجاوزات والے حصے کو ہٹانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ مسجد کے جس حصے کو ہٹایا گیا اس میں وضو خانہ اور بیت الخلاء شامل ہے۔ موقع پر تعینات پولیس فورس اور 3 بلڈوزر کی مدد سے وضو خانے کو توڑا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے 3 جوہری مقامات پر حملے کے بعد ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس پر رد عمل کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو مسلم ملک وہاں ہیں وہ خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج اس کا یہ حال ہے، کل دوسروں کا بھی حال ایسا ہی ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ امریکہ انہیں بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا جو آج خاموش بیٹھے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی باری ضرور آئے گی۔ اگر آج نہیں بیدار ہوئے تو پھر انتظار کریں، ان کا وقت آنے والا ہے۔ اس جنگ کا ہندوستان پر کیا اثر پڑے گا؟ اس سوال کے جواب میں فاروق عبداللہ نے کہا کہ زیادہ تر تیل وہیں سے آتا ہے اور جب یہ رک جائے گا تو اس کا اثر ہماری معیشت پر پڑے گا۔ ملک میں ہوائی سفر کے شعبے کو لے کر تشویشناک خبریں مسلسل سامنے آ رہی ہے۔ انڈیگو کی پروازوں میں تکنیکی خرابیاں بڑھتی جا رہی ہے، جن کے باعث کئی پروازوں کو یا تو راستے میں ہی موڑنا پڑ رہا ہے یا پھر پرواز سے قبل ہی منسوخ کر دیا گیا۔ تازہ معاملہ انڈیگو کی چندی گڑھ سے لکھنؤ جانے والی فلائٹ 146-6E کا ہے، جسے اتوار کو ٹیکنیکی مسائل کی بنا پر منسوخ کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ پرواز چندی گڑھ سے لکھنؤ روانہ ہونے والی تھی اور اس میں تقریباً 160 مسافر سوار تھے۔ پرواز سے کچھ ہی وقت قبل اس میں ٹیکنیکی خرابی کی اطلاع ملی، جس کے بعد اسے اڑان بھرنے سے روک دیا گیا۔ اس اچانک فیصلے سے مسافروں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انڈیگو کی پرواز کو ٹیکنیکی مسائل کے باعث منسوخ کیا گیا ہو۔ دہلی حکومت نے معمولی جرائم میں پکڑے گئے مجرموں کو مختلف قسم کی سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت جولائی 2025 سے پہلی بار معمولی جرائم میں پکڑے گئے مجرموں کو جیل یا جرمانے کے بجائے کمیونٹی سروس کی سزا دی جائے گی۔ اس پالیسی کو مجرموں میں ذہنی اصلاح اور غلط سوچ سے آگے بڑھ کر بحالی کی کوشش کے طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق اس میں غیر قانونی کارڈ سیٹنگ، سرکاری دفتر میں زبردستی داخل ہونا، عوامی مقامات پر بے حیائی، 5000 تک کی چھوٹی موٹی چوری، حد تک عزت اور عوامی پریشانی جیسے جرائم شامل ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت اب عدالتیں ایسے معاملات میں مجرموں کو صفائی کے کام، عوامی خدمت سے متعلق کام جیسے سماجی طور پر مفید کاموں میں مشغول ہونے کا حکم دے سکیں گی۔ پہلے کمیونٹی سروس کی فراہمی صرف عدالتوں کی ثوابدید پر مبنی تھی، لیکن اب استغاثہ بھی اسے سزا کے طور پر اپنائے گا۔ ریاست گجرات کے بعد اب مہاراشٹر میں بھی ملک کی پہلی بلٹ ٹرین پروجیکٹ نے زور پکڑا ہے۔ نیشنل ہائی اسپیڈ ریل کارپوریشن لمیٹڈ نے بلٹ ٹرین کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے نہانوں میں پہلے 40 میٹر طویل فل سپین پری اسٹریسڈ کانکریٹ باکس گرڈر کو کامیابی کے ساتھ لانچ کیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت مہاراشٹر میں 156 کلومیٹر طویل ٹریک بنایا جا رہا ہے۔ اس میں 21 کلومیٹر کا راستہ زیر زمین اور 135 کلومیٹر ایلیویٹ کیا جائے گا۔ 50 کلومیٹر بلند راستہ ممبئی اور احمد آباد کے درمیان کل 503 کلومیٹر طویل ٹریک بنایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس قائدین اور کیڈر کو مجالس مقامی کے انتخابات کے لیے سرگرم اور پوری طرح متحرک کرنے کے مقصد سے تلنگانہ انچارج میناکشی نٹراجن نے 24 جون کو 9 تشکیل شدہ کمیٹیوں کے اجلاس طلب کیے ہیں۔ کانگریس پارٹی ہائی کمان نے حال ہی میں پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدور، جنرل سیکریٹریز کے تقرر کے علاوہ کوآرڈینیشن کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی ہے۔ میناکشی نٹراجن اور صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ کی موجودگی میں صبح 11 بجے پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ پارٹی ہائی کمان نے نئی کمیٹی میں بعض سینئر قائدین کو شامل نہیں کیا ہے اور انہیں ایڈوائزری کمیٹی میں بطور رکن شامل کیا گیا۔
تلنگانہ کے صدر پی سی سی و رکن قانون ساز کونسل مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے 1.5 سال کے اقتدار کو کامیابی سے مکمل کرتے ہوئے بہبود ترقی کے لیے اس کے عہد کے ذریعے عوام کا آشیرواد حاصل کیا۔ انہوں نے نظام آباد میں کلیان لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مالی مشکلات کے باوجود ترقی اور بہبود کے حکومت کے دوہرے ویژن کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے بسوں میں مفت سفر سے لے کر سبسڈی پر چاول کی تقسیم تک ہماری حکومت مسلسل وعدوں کو پورا کر رہی ہے۔ انہوں نے سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی پیشرو BRS حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ BRS حکومت نے ریاست کو شدید خرچ کے جال میں پھنسا دیا۔ KCR کے 10 سالہ دور حکومت کے دوران ایک بھی نیا راشن کارڈ جاری نہیں کیا گیا۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس کے برعکس کانگریس حکومت نے 17 لاکھ نئے راشن کارڈ جاری کیے تاکہ تمام کے لیے غذائی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کے 3 تا 4 نیوکلیئر مقامات پر حملے کر کے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ نیوکلیئر ہتھیار کے عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کے علاوہ خود امریکی دستور کی خلاف ورزی کر رہی ہے، کیونکہ امریکی دستور کے مطابق امریکی کانگریس کی اجازت کے بغیر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے دارالسلام میں امریکہ کی جانب سے ایران کے نیوکلیئر تنصیبات پر حملوں سے متعلق صحافیوں کی جانب سے سوالات کے جواب میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسدالدین اویسی نے امید ظاہر کی کہ بھارتی حکومت اس ایک طرفہ حملہ اور بمباری کی مذمت کرے گی، جو عالمی قوانین کی اور جوہری ہتھیاروں سے متعلق عالمی معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے قائدین نے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان سے ملاقات کی اور اقلیتوں کے مسائل پر بات چیت کی۔ کانگریس قائدین نے کہا کہ پارٹی کے تمام ارکان اقلیتوں کے مسائل پر جدوجہد کے سلسلے میں جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل کے ساتھ ہیں اور ریاستی و قومی سطح پر بہتر اشتراک کو مستحکم کیا جائے گا۔ AICC ارکان M باسط، عتیق صدیقی اور دوسروں نے اقلیتوں کے لیے جناب عامر علی خان کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ AICC قائدین سے بہتر تال میل کے ذریعے تلنگانہ میں اقلیتوں کے بھلائی کی اسکیمات پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ غیر منظم ورکرز کی بھلائی کے لیے کانگریس کے پروگراموں میں بات چیت کی جائے گی۔ کرمچاری کانگریس کے تلنگانہ صدر کشال سمیر سے مشاورت کے ذریعے پروگراموں پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پروگرام کے تحت SC ST BC مسلم فرنٹ کی جانب سے مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں دلت اور دیگر پسماندہ طبقات پر مشتمل سماجی جہدکاروں کے ساتھ مسلم جہدکاروں کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ نماز ظہر سے قبل مسجد کے سفر میں ایک پروگرام بھی منعقد ہوا۔ چیئرمین فرنٹ ثناء اللہ خان کے علاوہ سید عزیز پاشا، پروفیسر گالی ونود کمار، پروفیسر انور خان، ایڈوکیٹ P پدما راؤ، میر مسعود خان، راج لنگم، طارق داں، انعام الرحمان خان غیور، ڈاکٹر کمار بام سیف، ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد، SS تنویر، مجاہد ہاشمی، جاوید ہاشمی، SC ST فیڈریشن کے M نرسنگ راؤ، CL یادگیری، MA قادر، انور پٹیل، سید علی نقوی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے ملک کی موجودہ حالات اور تیزی کے ساتھ بڑھتی فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے آؤ میری مسجد دیکھو اور سماجی ظہرانے کے اہتمام کو قابل ستائش اقدام قرار دیا۔ SC ST BC طبقات سے تعلق رکھنے والے دانشوروں اور جہدکاروں نے خطاب کیا کہ اس طرح کے پروگراموں سے مسلمانوں اور مساجد کے تعلق سے پھیلائی جانے والی بدگمانیوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ماساب ٹینک پولیس نے اتوار کو یوسف بھائی پرفیوم شاپ کے افتتاح کے لیے پولیس کی اجازت حاصل نہ کرنے پر 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ معروف پرفیوم فروش یوسف بھائی کے افتتاح کے موقع پر ماساب ٹینک روڈ پر زبردست ٹریفک جام دیکھا گیا۔ ٹریفک جام کی شکایت کے بعد ماساب ٹینک پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور 2 افراد عبد المحیط اور جعفر احمد کو حراست میں لے لیا۔ ماساب ٹینک پولیس نے بتایا کہ کیس کے سلسلے میں FIR درج کی جائے گی اور تحقیقات جاری ہے۔ واضح ہے کہ دنیا بھر میں یوسف بھائی پرفیوم کافی مشہور ہے، جس کی برانچ حیدرآباد کے ماساب ٹینک علاقے میں لگائی گئی ہے، جس کا اناگریشن اتوار کو عمل میں آیا، جس سے ٹریفک جام کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ آرگنائزرز کو چاہیے تھا کہ پہلے سے پولیس سے اجازت حاصل کی جائے، لیکن پولیس کی اجازت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ BRS کے رکن اسمبلی P کوشک ریڈی کے خلاف ورنگل کے صوبے داری پولیس اسٹیشن میں ایک اور شکایت درج کی گئی ہے۔ کانگریس کے چند قائدین نے کوشک ریڈی کے خلاف کانگریس کے دلت اور گریجن ارکان اسمبلی کڑیم شری ہری، ناگا راجو اور سیتاکا کے خلاف نازیبا ریمارکس کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ کانگریس کے ان قائدین نے اپنی شکایت میں کہا کہ BRS رکن اسمبلی کوشک ریڈی، جنہیں صوبیداری پولیس نے ایک تاجر کو ڈرا دھمکا کر رقم کرنے کے الزام میں گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دیا تھا، اس کے فوری بعد ضمانت ملنے کے بعد کوشک ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ضلع سے تعلق رکھنے والے ان کانگریس کے ارکان اسمبلی کے خلاف نازیبا تبصرہ کیا ہے۔
حیدرآباد پولیس نے شکایت موصول ہونے کے 6 گھنٹے کے اندر اندر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا اور چوری شدہ 46 لاکھ روپے کی رقم برآمد کر لی۔ حکام کے مطابق پولیس کو پاٹیگوڈا میں واقع ایک پرائیویٹ فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے شکایت موصول ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ 20 اور 21 جون کی درمیانی شب ایک نامعلوم مجرم نے ان کے گودام سے 46 لاکھ روپے کی رقم چوری کر لی۔ نقدی دفتر کے کیبن میں ایک لاکر میں رکھی ہوئی تھی جو ٹوٹی ہوئی پائی گئی۔ شکایت کی بنیاد پر FIR نمبر 266 بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعہ 331 4 اور 305 کے تحت درج کی گئی۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے خفیہ معلومات اکٹھا کی کہ ملزم سکندرآباد سے بوریلی مدھیہ پردیش بس کے ذریعے فرار ہو رہا تھا۔ مشتبہ شخص کی تصاویر اور تفصیلات بس سٹینڈز، ڈپو اور تھانوں میں پھیلائی گئی۔ CCTV فوٹیج اور ٹریول ایجنسی کے ریکارڈ نے ملزم کا سراغ لگانے میں مدد کی، جس کی شناخت میڈچل میں ایک ڈھابے کے مالک سے تعلق رکھنے والے موبائل فون کے ذریعے کی گئی کال کے ذریعے ہوئی۔ بس ڈرائیور کی مدد اور ڈھابے کے CCTV فوٹیج سے اس کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا اور اسے حراست میں لے لیا اور اس کے قبضے سے 46 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔